बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 फरवरी और दिन है बुध का। पिछले 2 बरस से हम देख रहे हैं, पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालतें इंतहाई बेवकूफ़ हो चुकी हैं। पाकिस्तान की अदालतें दुनिया में एक मजाक बनकर रह गई हैं। पाकिस्तान की अदालतों का किरदार एक आलाकार, एक सहूलतकार का रह गया है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की अदालतों को कोई किरदार नहीं रह गया। और उसकी वजह ये भी है कि पाकिस्तान की अदालतों में बहुत से अपराइट जजेस मौजूद हैं, बहुत से ज़बरदस्त जजेस मौजूद हैं, बहुत से ईमानदार जजेस मौजूद हैं, बहुत से जजेस अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि वो जब केसेस अपने सामने लगाते हैं और लटकाते हैं, एतराज़ात लगाते हैं, फिर मुस्तरद करते हैं, तो फिर बड़ा एक लंबा अरसा लगता है। और जब तक चीफ जस्टिस अपराइट ना हो तब तक हाई कोर्ट में कितना ही ईमानदार क्यों ना जज हो, उस तरह से वो इंसाफ नहीं कर पाता। तो जो हम पेशावर हाई कोर्ट देखते हैं वहाँ से तो ज़बरदस्त फैसले आए हैं। कोई एक भी हमें फैसला पूरी पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो कोई मायूस को नज़र नहीं आया, और उसकी वजह वहाँ के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब हैं। लेकिन वहीं पे आप ये भी देखें कि इब्राहिम खान साहब को कीमत क्या अदा करनी पड़ रही है कि जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो हैं अब उनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 3 नशिस्तें खाली हैं, चौथी होने जा रही है मार्च के पहले हफ्ते में, लेकिन जस्टिस इब्राहिम खान साहब को नहीं लाया जा रहा, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त आपको पता ही है कि अपराइट जजेस की जगह नहीं है। इस वक्त उन जजेस की जगह है जो मतलब किसी और तरह से चीज़ें करें। अपराइट जजेस की बहरहाल कोई इस वक्त जगह नहीं है। अगर अपराइट जजेस की जगह होती, ईमानदार जजेस की जगह होती, बहादुर जजेस की जगह होती, अपने हलफ से पासदारी और वफादारी करने वाली जजेस की जगह होती, तो कोई इसमें शक नहीं है कि जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते। हाँ, ये बात मैं जस्टिस अमीर भट्टी साहब के लिए नहीं कह रहा, मैं वाजे कर दूं, सीनियरिटी पे वो आते हैं, उनको ये बात दुरुस्त है कि काजी फाइज ईसा साहब का जो अपना एक असूल रहा है कि सीनियरिटी पे लेके हैं, तो उसमें तो अमीर भट्टी साहब आते हैं। लेकिन मैं उनके लिए एक लफ्ज़ वो नहीं कह रहा जो तमाम अल्फाज मैंने जस्टिस इब्राहिम खान साहब के लिए कहे हैं, क्योंकि जस्टिस अमीर भट्टी साहब का किरदार भी जो है वो जो उनका किरदार रहा है वो तारीख़ में लिखा जाएगा, और वो भी उस किरदार से मुख्तलिफ नहीं है जो हमें इस वक्त बदतरीन किरदार जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो दूसरी जहाँ तक बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोस्टली 90% केसेस अपने पास लगा लेते हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब। हाँ, जब वो फैसला करते हैं और इंट्रा कोर्ट अपील में जाते हैं तो वो 90% केसेस में से यानी अगर 90% वो केसेस के फैसले अगेंस्ट करते हैं तो वो 90% के 90% ही तकरीबन हम देखते हैं कि वो किन्हीं 2 जजेस के सामने लगते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो फैसले कलअदम हो जाते हैं। तो ये हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखने को नज़र आता है। और अगर मैं पेशावर हाई कोर्ट के बाद बात करूँ तो या ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो आज़ाद जजेस हैं, जो अपने हलफ से वफा करने वाले और पासदारी करने वाले हैं, तो उनकी सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और ये क्रेडिट बहरहाल जाता है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को कि वो अपराइट जजेस को जो है वो लगा कर गए, ये उनको बहरहाल क्रेडिट जाता है। तो बाकी आप लाहौर हाई कोर्ट देख लें, सबसे ज़्यादा मसाइल वहाँ पर हैं। अभी भी 9 जजेस माने गए ट्रिब्यूनल के लिए, उन्होंने 2 जजेस दिए, और वो 2 जजेस दिए जो पहले ही मुतनाज़ हैं, जिनके फैसले इंतहाई मुतनाज़ हैं। फिर जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो 70-80% जो वो केसेस जिन पे फैसले जो है वो इंसाफ करने पे तुल जाने वाले आते हैं, वो जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के पास लगाते हैं। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा केसेस वो अली बाकर नजफी साहब के पास लगाते हैं, और फिर इंसाफ ना सिर्फ होता है बल्कि होता हुआ नज़र भी आता है, इन्वर्टेड कॉमास। उसके बाद आ जाएँ जनाब सिंध हाई कोर्ट, उधर कोई इतना इंपॉर्टेंट को मामला उस तरह से गया नहीं है, बहरहाल वो इतना हाईलाइट भी नहीं हुआ। तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला नहीं है। मेन जो है वो ज़ाहिर है जो कंपैरिजन हो सकता है वो लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जो पेशावर हाई कोर्ट है इनका हो सकता है। और मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जहाँ चीफ जस्टिस के मसाइल हैं तो वहाँ पे इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। खैर, अब एक मामला आया जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास, जे शहरार अफरीदी साहब के MPO वाला, और उन्होंने उसके ऊपर ज़बरदस्त ऑर्डर्स दिए शानदाना गुलजार साहबा और शहरार अफरीदी साहब के। और उसी में फिर जो इख्तियार से तजावुज़ किया था DC इस्लामाबाद, जो शहबाज शरीफ के मोरे हैं, जो शहबाज शरीफ के लाडले हैं, जो शहबाज शरीफ के प्यारे हैं, जिनको PDM ने आकर लगाया था। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद जो पहले 6 काम किए थे, उन 6 कामों में से एक काम इनको इरफान नवाज़ मेमन साहब को DC लगाना था, और ये इतने ताबेदार थे कि ये अभी तक हैं, यानी शहबाज शरीफ जाके फिर आ गए, लेकिन इरफान नवाज़ मेमन साहब वहीं पे हैं। और इरफान नवाज़ मेमन साहब जो हैं इनको DRO भी इलेक्शन कमीशन ने लगाया, फिर इनको मुअत्तल किया, वो जो नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट ने काजी फाइज साहब ने फिर बहाल किया कि जनाब इरफान नवाज़ मेमन साहब ही जो है वो DC इस्लामाबाद के जो हैं वो DRO होंगे। तो ये इनकी कहानी है। लेकिन इनको शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि किस जज के सामने इनका केस लग गया है। वो जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इन्होंने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी, वो उन्होंने मुस्तरद की। उन्होंने कहा आएँ कल यानी मंगल के दिन
لیکن موصوف جو ہیں وہ 2 دن کی چھٹی لے کے اور چلے گئے پتہ نہیں خیرپور یا کہاں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے بتایا کہ جی وہ والدہ صاحبہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں۔ تو کل بابر ستار صاحب کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہوں نے بخی ادھیڑ کر رکھ دی، انہوں نے زبردست آرڈر دیا۔ پہلے ذرا اگر آپ وہ آرڈر سنیں کل جو انہوں نے کیا تھا تو آپ کو، اور پھر اس آرڈر کی کمپلائنس ہوئی ہے، اس آرڈر کے سامنے سرنڈر کیا ہے شہباز شریف کے مورے نے، تو اس سے یہ ایک امید پیدا ہوتی ہے ہمارے دلوں میں کہ نہیں یار ایسے اپرائٹ ججز ہیں، انشاءاللہ عدلیہ کی عزت اور ساکھ بحال ہوگی اور اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ ان عدالتوں کا دیکھیں، عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد بالکل نہیں ہے، زیرو ہے، اور لیکن ان فیصلوں سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بڑھے گا۔ جسٹس بابر ستار جیسے ججز کی وجہ سے جو زبردست فیصلے کر رہے ہیں، ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، ان ججز کے فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کے عدالتوں پر اعتماد بڑھے گا۔ محسن اختر کیانی صاحب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد بڑھ رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ 3 ججز خاص طور پر، اور اسی طرح سے میاں گل نے بہت اچھے، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بہت سے اچھے فیصلے دیے۔ کچھ فیصلوں پہ تنقید کی جا سکتی ہے، وہ ہم کرتے بھی ہیں، لیکن موسٹلی ان کے 70-80% ان کے جو فیصلے ہیں وہ زبردست ہیں، جو عوام ان پہ ایک جو ہے وہ 1% بھی اعتراض نہیں کرتی میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے وہ جو فیصلے ہیں۔ تو اسی طرح سے باقی بھی زبردست ججز ہیں۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اب انہوں نے کل کیا آرڈر دیا؟ انہوں نے ایک تو جناب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے عرفان نواز میمن کے، اور عرفان نواز میمن آج صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے پہلے آتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے جنہوں نے ملازمین جنہوں نے تالے کھولنے ہوتے ہیں عدالتوں کے، اور صفائی والے یہ آتے ہیں، اور صفائی کرنے والوں کے بعد جو پہلا بندہ اندر داخل ہوا ہے وہ عرفان نواز میمن ہے۔ یہ ہوتی ہے ایک جج کی طاقت، اگر وہ اس کو استعمال کرے، اگر وہ اپنے حلف سے وفا کرے تو پھر وہ جسٹس بابر ستار جیسے فیصلے دیتا ہے، اور اس کے سامنے ایک اتنا مضبوط بیوروکریٹ جس کو پورے الیکشن کمیشن چینج نہیں کروا سکا اور کرنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور سپریم کورٹ نے جس کو بحال کیا ہو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بطور DRO، جس کو شہباز شریف نے لگایا ہو، پوری PDM نے لگایا ہو، اتنا طاقتور بیوروکریٹ، پھر وہ جو عدالتوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، وہ بیوروکریٹ پھر سویپر جو آتے ہیں صفائی کرنے والے، ان کے بعد سب سے پہلے جو بندہ داخل ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے صفائی کرنے والوں سے بھی پہلے وہ عرفان نواز میمن صاحب جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں۔ اب یہ CCTV فوٹیجز کو نکالے تو پتہ چلے گا، لیکن بہرحال جب صحافی ہمارے پہنچے، ثاقب بشیر صاحب بتاتے ہیں کہ ان سے پہلے یہ جناب اندر لائن حاضر تھے اور بیٹھے تھے۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی بابر ستار صاحب نے ان کے، اور انہوں نے IG اسلام آباد پولیس کو حکم دیا کہ عرفان نواز میمن خواہ پاکستان کے کسی بھی حصے اور صوبے میں ہو، گرفتار کر کے آج 21 فروری صبح 9 بجے عدالت میں ان کو پیش کیا جائے۔ جبکہ DG FIA کو کہا گیا کہ عرفان نواز میمن کسی بھی ایئرپورٹ، بندرگاہ یا سرحدی گزرگاہ سے ملے تو اسے عدالت میں گرفتار کر کے پیش کریں۔ عدالت نے وزارت داخلہ، ڈائریکٹر جنرل پاسپورٹ کو عرفان نواز کا نام ECL میں ڈالنے کی ہدایت کی تاکہ وہ ملک سے نکل نہ سکے۔ آرڈر میں کہا گیا کہ درخواست گزار کو پہلے ہی اظہار وجوہ کا نوٹس ہو چکا ہے اور اس کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ذاتی حیثیت میں آج عدالت کے سامنے پیش ہوتے۔ پچھلے روز 19 فروری کو عرفان نواز خود عدالت میں پیش ہوئے، اور ان کی موجودگی میں آج 20 فروری کو پیشی سے استثناء کی ان کی درخواست مسترد ہوئی، کیونکہ عدالت نے آج اندیا دیا تھا کہ کل کہا کہ وہ کل 20 فروری کو فیصلہ سنا دیں گے، تو اس لیے یہ موصوف جو ہے 2 دن کی چھٹی دی گئی، اور 2 دن کی چھٹی کے بعد پھر ایکس پاکستان لیو ان کو 10-11 دن کی دی گئی کہ جناب عمرے پہ جا رہے ہیں۔ جو انہوں نے کیا ہے، کس منہ سے یہ عمرے پہ جا رہے ہیں، کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے جائیں گے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو کچھ کیا ہے۔ اس کے بعد حکم نامے میں کہا گیا کہ کسی ٹھوس وجہ کے بغیر آج عدالت میں پیش نہ ہونا اور عدالت کے حکم سے انکار کرنا بادی نظر میں عدالت کی سنگین توہین ہے۔ اس حکم عدولی کا مقصد فیصلے میں تاخیر کرنا اور عدالتی کارروائی کو ختم نہ ہونے دینا ہے۔ تو عدالت نے عرفان نواز میمن کو اسی حکم عدولی پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا، یہ جو انہوں نے یعنی کل وہ پیش نہیں ہوئے تھے، اس کے اوپر ایک اور انہوں نے نوٹس جاری کر دیا، اور انہوں نے اپنے بابر ستار صاحب نے کہا کہ آج 20 فروری کو سماعت کے موقع پر، یہ کل کا کیوں آرڈر ہے، آج 20 فروری کو سماعت کے موقع پر عدالت کو بتایا گیا کہ عرفان نواز خیرپور میں ہے، کیونکہ والدہ نے آبائی گھر خیرپور پہنچنے اور 22 فروری کو ساتھ لے کر سعودی عرب کے لیے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ عرفان نواز کے وکیل نے بتایا کہ ان کے پاس والدہ کا حکم بجا لانے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ کبھی عرفان نواز میمن نے سوچا ہے کہ جن ماؤں کو انہوں نے تکلیف پہنچائی ہے، جن ماؤں کو انہوں نے رلایا ہے، انہوں نے جھولیاں اٹھا کے ان کو جو بددعائیں دی ہیں، یہ ڈرامے بازیاں نہیں ہیں کہ اپنی والدہ، آپ کی والدہ جتنی آپ کے لیے عزیز ہیں، ہر ماں ہر ایک کے لیے اتنی عزیز ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا، آپ وہ ایک یہ کارڈ کھیل رہے ہیں کہ والدہ کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ وہ بھی مائیں ہیں جن ماؤں کو کے لیے، جن ماؤں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے، اور آپ کو انہی ماؤں، ان کے بیٹوں کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ اسلام آباد میں جو کچھ عرفان نواز میمن صاحب نے کیا ہے،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کبھی وہ وقت آئے گا جب واقعی اس ملک میں انصاف ہوگا تو ساروں کا احتساب ہوگا، اور اگر ادھر نہیں ہوگا تو صاحب نے اس عدالت میں تو جانا ہے، اور وہ قاضی فائز صاحب کی عدالت نہیں ہے جو اللہ کی عدالت ہے، جہاں پہ چیزیں کہیں کسی اور طرح سے ہوں، وہ اللہ کی عدالت ہے، وہاں کسی کی نہ کوئی فون کال ہوگی، نہ وہاں کوئی ایسے ججز ہوں گے جن کی کوئی ویڈیوز ہوں گی، نہ ایسے ججز ہوں گے جن کی کوئی فائلیں ہوں گی، نہ کوئی ایسے جج ہوں گے جن کے کوئی اور معاملات ہوں، نہ ہی کوئی ایسے جج ہوں گے جو کمپرومائز جو کمزور ہوں، تو وہاں پہ اللہ کی عدالت میں ایسی صورتحال نہیں ہوگی، وہاں پھر بھرپور انصاف ہوگا۔ اچھا، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے، ان کے لیے کل ان کی جو چیز ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے بس جو حق میں وقت ہیں، جن سے مفاد ہے، جن کی وجہ سے ہمیں یہ عہدے ملے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہ سارے کچھ کر رہے ہیں، ان کو ہم نے خوش رکھنا ہے، تو رکھیں آپ خوش۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا، آرڈر میں کہا گیا کہ عرفان نواز ایک معاملے میں ملزم نامزد ہے جس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل جاری ہے، جبکہ آرڈر شیٹ سے واضح ہے کہ 15 اگست 2023 کو جب سے عرفان نواز کو نوٹس جاری ہوا ہے اسی روز سے معاملے میں انہیں اور ان کے وکیل کو ہر ممکن سہولت دی گئی ہے۔ پچھلی سماعت 19 فروری کو وکیل نے بتایا کہ عرفان نواز نے ذاتی حیثیت میں پیش ہونے سے استثناء مانگی ہے، لیکن عدالت نے استثناء کی درخواست مسترد کر کے معاملہ آج حتمی دلائل کے لیے مقرر کیا۔ یہ رویہ ناقابل وضاحت ہے کہ جب عدالت پیشی سے استثناء کی اجازت نہ دے تو ڈپٹی کمشنر خود عدالت میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کریں، ڈپٹی کمشنر عرفان نواز کو گرفتار کر کے پیش کریں۔ یہ تو تھا جناب کل کا آرڈر۔ اب آج آج کیا ہوا؟ آج بابر ستار صاحب نے ان کو کہا، آج میں نے کہا کہ وہ لائن حاضر تھے، صبح سب سے پہلے گئے بیٹھے تھے، بابر ستار صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے گزشتہ برس سے غلطی کی، مجھے لگا تھا کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ عرفان نواز میمن نے کہا کہ میں عدالت کی ہر سماعت پر پیش ہوا ہوں۔ بابر ستار صاحب نے کہا تو اچھا، تو آپ عدالت کی ہر سماعت پر پیش ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن کیا موجود ہے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں، آپ نے آنے عدالت میں سماعت ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ آپ نے بڑا احسان کر دیا کہ آپ عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ میں آپ کو شو کاز نوٹس جاری کروں گا، آپ اس کا جواب دیں۔ یہ کیس صرف آپ کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے، آپ کے کنڈکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سب مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیس آپ کے وکلا کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ 970 دنوں کی نظر بندی کے 69 MPO آرڈر جاری کیے، کیا ان کی فیملیز نہیں تھی؟ انہوں نے عمرے پہ نہیں جانا تھا؟ یہ آپ کا بہت سٹوپڈ ایکشن تھا اور آپ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ رضوان عباسی نے کہا، اچھا رضوان عباسی صاحب موسٹلی کیسز جو سرکار کے انٹرسٹ کے ہیں، ریاست کے انٹرسٹ کے ہیں، وہ اس میں رضوان عباسی صاحب اور کچھ 3-4 وکیل ہیں جو سب سے زیادہ جن کو، اور امجد پرویز صاحب ان کو کیا گیا ہے، یہ کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے ہوں گے، یعنی ویسے تو ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی، لیکن ان سرکار عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے ان کو کروڑوں اربوں روپے گئے ہیں سرکاری وکیلوں کو، عمران خان کو صرف نیچے دکھانے کے لیے اور اس کو گرانے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، جو کہ وہ نہ ٹوٹا ہے نہ عوام اس سے پیچھے سے ہٹی ہے، 8 فروری کو ثابت ہو گیا۔ تو یہ جو ہیں رضوان عباسی صاحب، ان کے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس کس کیس میں ان کو وکیل کیا گیا، اور کبھی آپ ان کی دیکھیں غریب عوام جو بجلی مہنگی خرید رہی ہے، جو گیس مہنگی خرید رہی ہے، جو آٹا مہنگا خرید رہی ہے، جو ٹیکس دے رہی ہے، ان کے ٹیکس کے پیسے ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں صرف کس لیے؟ چند لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جناب رضوان نواز صاحب نے کہ ہماری صدا ہے کہ کیس دوسرے بینچ کو منتقل کیا جائے۔ بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کی صدا مسترد کر رہا ہوں، آپ دلائل دیں۔ کیا آپ کی مرضی کے بینچ بنیں گے؟ ہمیں اس کو ڈراماٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کو جو دوسرا شوکاز عدالت نے کیا ہے اس میں سوموار تک ان کو کہا کہ جواب دیں، اور ویسے میں آپ کو بتا دوں 1 مارچ کو اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ڈی سی کے وکیل جو تھے راجہ رضوان عباسی، انہوں نے ڈی سی راولپنڈی کے آرڈر کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پنڈی کا بھی ایک آرڈر موجود ہے۔ بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ ڈی سی پنڈی کو بھی مروانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عدالتی حکم پر 3 MPO کو آرڈر کا لازم قرار دے دیا گیا تھا، بعد میں ایک نیا MPO آرڈر جاری کیا گیا۔ دوسرا MPO آرڈر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ راولپنڈی کی جانب سے جاری ہوا۔ اگر توہین عدالت ہوئی ہے تو ڈی سی اسلام آباد نے نہیں، ڈی سی راولپنڈی نے کیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو، جب ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو بھی ڈی سی راولپنڈی کو مروانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر توہین عدالت ہوئی ہے تو ڈی سی راولپنڈی نے کیا ہے۔ عدالت کو تمام صورتحال دیکھنی ہوگی۔ 5 اگست کو شہریار افریدی کی پارٹی، شہریار افریدی کے پارٹی لیڈر گرفتار ہوئے۔ 9 مئی کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال اور ایجیٹیشن پر انٹیلیجنس بیورو نے آگاہ کیا۔ عدالت کو تمام صورتحال دیکھنا ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ وکیل انہوں نے جو رضوان عباسی ہیں انہوں نے کہا کہ MPO جاری ہونے سے پہلے شہریار افریدی پر 2 مقدمات درج ہو چکے تھے۔ تو بابر ستار صاحب نے کہا کہ دوسرے MPO جاری کرتے وقت تو ضمانت بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس پر رضوان عباسی صاحب نے کہا کہ ملک بھر میں 9 مئی کے بعد غیر معمولی صورتحال تھی۔ اس پر بابر ستار صاحب نے کہا کہ کیا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی نے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو نہیں بتایا، صرف ڈی سی اسلام آباد کو بتایا ہے؟ اس کو بھی بتا دیتے نا کہ صرف ان کو بتایا ہے۔ جس دن انہوں نے MPO جاری کیا اسی دن ڈی سی راولپنڈی نے MPO واپس لے لیا تھا، یعنی وہ ڈی سی راولپنڈی واپس لے رہا ہے اور آپ جاری کر رہے ہیں۔
تو وہ انٹیلیجنس رپورٹ اس کے پاس نہیں گئی تھی کہ تم کیوں واپس لے رہے ہو ایم پی او. وہ اگر واپس لے رہا ہے تو تم کیسے ایم پی او جاری کر رہے ہو؟ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا کوئی بینچ وہ کلعدم کرنے لگتا تھا تو وہ واپس لے لیتے تھے, ایک اور جگہ سے کر دیتے تھے, ایک اور جگہ سے ہوتا تھا تو وہ کر دیتے تھے. اس طرح سے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جاری ہوتے رہے. اس کے بعد بابر ستار صاحب نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ڈی سی راولپنڈی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست زیر التوا تھی. لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی تو تھریٹ راولپنڈی سے اسلام آباد منتقل ہو گیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ راجہ رضوان عباس صاحب نے کہ رپورٹس کے مطابق شہریار رفیدی جیل میں ہوتے ہوئے احتجاج کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر ایم پی او آرڈرز جاری کیے گئے. کمیٹی میں آئی ایس آئی, آئی بی ایم آئی, 111 بریگیڈ اور پولیس کے نمائندگان شامل تھے. بابر ستار صاحب نے کہا کہ جس دن یہ سفارش ڈی سی اسلام آباد کو کی گئی, کیا ڈی سی راولپنڈی کو سفارش کی گئی؟ کیا راولپنڈی کی کمیٹی میں ان اداروں کے نمائندے شامل نہیں تھے؟ تو اس پر انہوں نے کہا رضوان عباسی نے کہ بانی تحریک انصاف 9 مئی کو گرفتار ہوئے تو امن و امان کا مسئلہ بنا تھا. عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا کے بعد گرفتار کیا گیا تو خدشہ تھا کہ امن و امان کا مسئلہ ہوگا. بابر ستار صاحب نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کے احکامات تو سپریم کورٹ نے جاری کیے تھے. رضوان عباس صاحب نے کہا کہ جی, اسلام آباد کورٹ نے بھی توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا تھا کہ کیسے عدالتی احاطے سے گرفتاری ہو سکتی ہے. انسانی غلطی کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے لیکن بدنیتی شامل نہیں تھی. عدالتی حکم کی خلاف ورزی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو اس پہ بابر ستار صاحب نے کہا کہ 16 مئی 2023 کو جب پہلا ایم پی او کا قدم ہوا تھا تو عدالتی آبزرویشنز کے باوجود ایک ہی طرح کی سورس رپورٹ پر مزید ایم پی او جاری کیے گئے. ہم نے ان کے اختیارات معطل کیے تو پھر انہوں نے ایم پی او آرڈر جاری کرنا بند کیے. عدالت نے تو اپنے فیصلے میں یہاں تک لکھا کہ ڈی سی کے خلاف ضابطے کی کارروائی کی جا سکتی ہے. صرف اسی بینچ نے نہیں بلکہ دوسرے بینچز نے بھی تقریباً 40 ایم پی او آرڈرز کا عدم قرار دیے. اس کے بعد راجہ رضوان عباسی صاحب نے ان کی تقریر کا حوالہ دیا جو یہ ہیں شہریار افریدی صاحب, اور اس کے بعد ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل کے وکیل شاہ خاور صاحب نے دلائل دیے, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنی وضاحتیں پیش کی اور انہوں نے اپنے جو ہے ان کی طرف سے دلائل دیے. تو یہ ٹوٹل جی 4 لوگ ہیں جن کے خلاف ہے ایس پی, ایس ایس پی, ایس ایچ او اور ڈی سی اسلام آباد, اور جو ان کے وکیل تھے شہریار افریدی صاحب کے وہ, اور جو پروسیکیوٹر تھے وہ ہیں کیسر امام صاحب, اور انہوں نے کہا کہ ہر ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو کہ ایم پی او آرڈرز کو کالعدم قرار دے دیا. انتظامیہ اس کے باوجود ایم پی او آرڈرز میں کوئی تبدیلی کیے بغیر جاری کرتی رہی. ایک ایم پی او آرڈر ختم ہونے پر دوسرا ایم پی او آرڈر جاری کیا جاتا تھا. اس عدالت کی ڈائریکشن کی خلاف ورزی کی گئی, انصاف کی فراہمی کی راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی. ایک مخصوص دن کا حوالہ دے کر یہ اقدامات کیے جاتے رہے, یعنی 9 مئی کا. وہ واقعات افسوسناک تھے لیکن ان کے فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں. تو یہ سارا کچھ جناب ہوا, اور اس پہ بابر ستار صاحب کو کہا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ رضوان عباسی صاحب کی جانب سے کہ عدالت کی جاری کردہ سمن پر عمل درآمد نہ کیا جائے تو وہ توہین کے زمرے میں آتا ہے. 3 ایم پی او نقص امن کے لیے مستقبل میں ہونے والے عمل سے متعلق ہے. مستقبل کو رپورٹس کے ذریعے ہی دیکھا جا سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں. تو اس پر بابر ستار صاحب نے کہا کہ میں نے اس متعلق 82 صفحات کا تفصیلی فیصلہ لکھا ہے, وہ آپ پڑھ لیں. تو یہ جناب ساری سماعت ہوئی ہے, بڑی ڈیٹیل سماعت ہے, عام پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیے ہیں. اور 1 مارچ تک اب یہ سماعت ملتی ہوئی ہے. عدالت نے کہا کہ 1 مارچ کو اگر کوئی اور معاملہ چاہیے تو ہم لے لیں گے, ادروائز 1 مارچ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا. یہ ہے صورتحال, یہ ہے احوال جو ایک. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بابر ستار صاحب نے ایک دبنگ فیصلہ جاری کیا, آرڈر جاری کیا, اور اس آرڈر پر عمل درآمد بھی ہوا, یعنی وہ سرنڈر کرنا پڑا ایک بڑے مورے کو, شہباز شریف کے بڑے مورے کو, جس کو شہباز شریف نے لگایا تھا. اور الیکشن کمیشن نے جھوٹ بولا تھا سپریم کورٹ میں جب انہوں نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے تمام ڈی سی, ہم نے ساری بیوروکریسی کو شفل کیا ہے, اور ایسی بات نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کے لگائے ہوئے بیوروکریٹس جو ہے وہ الیکشن کروا رہے ہیں. 90% نون لیگ کے لگائے گئے بیوروکریٹس نے الیکشن کروائے ہیں, لیکن سپریم کورٹ ان بیوروکریٹس کی صفائیاں دیتی رہی. یہ صورتحال ہے, یہ حوالہ ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.